सितंबर के महीने में मनाया जाता है वर्ल्ड फ़र्स्ट एड डे। और फ़र्स्ट एड का कॉन्सेप्ट वेस्टर्न में तो बहुत ज़्यादा बच्चों को भी सिखाया जाता है, स्कूल्स में भी अर्ली एजुकेशंस में होता है, मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स में भी होता है। पाकिस्तान में कदरें कम है बट इसकी बहुत ज़रूरत है। मेरे साथ जो इंस्पायरिंग वुमेन आज मौजूद है वो है दीबा, और ये हेड ऑफ़ कम्युनिटी सेफ्टी एंड इन्फॉर्मेशन विंग है रेस्क्यू 1122 पंजाब। पायनियर है रेस्क्यू वर्कर जिन्होंने 2006 में रेस्क्यू सर्विसेज ज्वाइन की। इसके अलावा कम्युनिटी सेफ्टी एक्टिविटीज़ के हवाले से इन्होंने बहुत सारी कम्युनिटी मेंबर्स को, लड़कियों को, बिलखसूस स्टूडेंट्स को ट्रेन किया, और इन्होंने वॉलंटियरिज्म के हवाले से बड़ा काम किया है। तकरीबन 1 लाख से ज़ायद वॉलंटियर्स को इन्होंने ट्रेन किया है जो बाद में रेस्क्यू स्काउट्स बने। उसके अलावा इन्होंने स्नो हाइक फॉर गर्ल्स, रोवर्स, फीमेल लीडर्स को लीड किया है। ये सिलेक्ट भी हुई पाकिस्तान इमरजेंसी सर्विस इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की तरफ से। उसके अलावा बहुत ज़्यादा इमरजेंसीज़ के हवाले से इन्होंने काम किया। बहुत बड़े बड़े ऐसे हादसात हुए या इवेंट्स हुए जिसके अंदर बड़ी काबिल कदर इनकी खिदमात है। इन्हें गवर्नर अवार्ड और प्राइड ऑफ पाकिस्तान बाय ISPR भी मिल चुका है इनकी प्रोफेशनल और कम्युनिटी सर्विस के लिए 2021 में। सो वी वेलकम यू मिस दीबा। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, और खुशी इसलिए भी हुई कि एक स्ट्रॉन्ग खातून के तौर पे आप माशरे के लिए एक रोल मॉडल हैं। सो कब सोचा कि आपको यही ज्वाइन करना है? अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। और ये जब सर्विस शुरू हुई थी तो तभी सोचा था, उसमें पता तो नहीं था कि उस वक्त ये रेस्क्यू सर्विस क्या काम करती है, लेकिन रेस्क्यू 1122 का जब ऐड आया तो उससे ऐसे लगा कि कोई एडवेंचरस किस्म की चीज़ है जिसको ज्वाइन करना चाहिए। तो उसमें फिर कुछ मरहले इस तरह के आए कि वाकई लगा कि ये वाकई एडवेंचरस जॉब है। इसमें ट्रेनिंग के थे, उसके बाद फिर फील्ड की जॉब्स थी, फिर जो डील करने का था वो इमरजेंसी और डिज़ास्टर में काम करने का था। तो हर एक चीज़ हर नए दिन बढ़ता गया वो शौक़, और वो करते 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 आज अल्हम्दुलिल्लाह 17 ईयर्स हो गए हैं हमें इस सर्विस में। अच्छा, आप जानती हैं कि फोर्सेस हमेशा टारगेट्स पे रहती हैं, और 2006 में जब आपने ज्वाइन की उस वक्त कोई अमन और अमान की सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं थी, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे। तो कोई ऐसा वाक़या जो अभी भी आपके रोंगटे खड़े कर देता हो और आपको लगा कि वो बड़ा चैलेंजिंग था, बड़ा मुश्किल था? जब सर्विस में मैं नहीं थी तो ज़लज़ला आया था, और उसमें जब हम लोगों ने काम किया स्टेट चैनल के साथ और अपनी फोर्सेस के साथ जो मुख्तलिफ़ जगहों से कोऑर्डिनेट करके रीयूनाइट करते थे विक्टिम्स को, इसके अलावा उनको हेल्प आउट किया जाता था। उस वक्त ऐसे लगता था बहुत बेबसी है, और कोई ऐसा चैनल, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ से अगर आम बंदा कॉल करे उसे फ़ौरन रिलीफ मिले। उस वक्त ये रेस्क्यू का नाम नया नया था, नौज़ायदा बच्चे की तरह ये शुरू हुई लाहौर से। तो मैं चूँकि बिलोंग रावलपिंडी से करती हूँ तो मैंने कहा ये कुछ डिफरेंट होगा इसमें शायद। तो इसका पता चला तो फिर इसको ज्वाइन किया, इसके सारे मराहिल हमने तय किए, और फिर ऑपरेशन में जब काम करने का मौका मिला तो उसमें भी बहुत सी चैलेंजिंग सिचुएशंस होती हैं। बिकॉज़ एक ऐसे कंट्री में जिसमें एमरजेंसी सर्विस का कॉन्सेप्ट नहीं था, वहाँ पे सर्विस शुरू हुई थी 2004 में, और फिर ये आज तो 18 साल हो गए सर्विस को माशाल्लाह, और ये 1 करोड़ से ज़ायद लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। इसमें जिस वक्त एक सिचुएशन थी जब गखड़ प्लाजा गिरा था और हमारे शहीद हुए थे 13 फायर फाइटर मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से, तो फिर अफसोस होता था कि हमारी कम्युनिटी को अभी ये नहीं पता कि हाई राइज बिल्डिंग में सेफ़्टी स्टैंडर्ड्स को होना चाहिए और इनको बचाया जा सकता है। ये जो अमलाक का नुकसान हो रहा है, ये जो जानों का नुकसान हो रहा है, ये हमारी थोड़ी सी कॉन्शियस लेवल को बेहतर कर लें, और हम अगर प्रिवेंटिव साइड पे काम करें तो हम इन लोगों को बचा सकते हैं। वो इस तरह की सिचुएशन में जब अपने लोगों के खुद ही आप उनको निकाल रहे हैं, हमारे शहीद रेस्क्यूअर्स जो थे उन्होंने पाकिस्तान में हिस्ट्री सेट की कि भाई उसके बाद जो मैनेजमेंट थी डायरेक्टर जनरल की सरबराही में, उन्होंने इसको टेकअप किया प्रॉपर तरीके से, और फिर नेशनल लेवल पे फायर सेफ्टी कोड्स बने। उसके बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब तो इस मामले में, पंजाब में कम्युनिटी सेफ्टी एक्ट भी पास हो गया जिसके तहत रेगुलेशंस नोटिफाई हो चुके हैं, और अब हाई राइज बिल्डिंग जो 50 फीट एंड अबव हैं उसके अंदर ये फायर सेफ्टी को मैंडेटरी करार दिया गया है, ताकि अगर आप अपना बिज़नेस कर रहे हैं और उस वक्त आप इन चीज़ों को नहीं कॉन्शियसली देख रहे तो आपकी एक ERT जो उस में मौजूद होगी, ERT मीन्स एमरजेंसी रिस्पांस टीम, वो आपने ट्रेंड करनी है और वो मौजूद होनी चाहिए। क्योंकि लोग शॉपिंग के लिए आ रहे हैं, किसी काम के लिए आ रहे हैं, उन्हें तो ये चीज़ नहीं उस वक्त पता होती, लेकिन जो बंदा बिज़नेस सेटल कर रहा है उसको तो पता होता है कि उसका भी नुकसान है और जानों का भी, उसके माल का भी नुकसान होगा, और जो वहाँ पे लोग आ रहे हैं विज़िट कर रहे हैं उनका भी।
تو بڑا اچھا اقدام یہ حکومت پنجاب کا تھا جس پہ نہیں انڈیڈ یہ ایک سروس بہت اچھی تھی اور اچھی چیزوں کو ہمیشہ اپریشیٹ کرنا چاہیے بیکاز اس سے پہلے پاکستان میں کوئی ایسا ماڈل موجود نہیں تھا. اچھا دیپا مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک بڑا اچھا کانسیپٹ ہے والنٹیرلی کام کرنا اور آبویسلی ہمارے معاشرے میں ہر چیز کو مانیٹری گین سے جوڑ دیا جاتا ہے لیکن باہر کے ممالک میں تو اسے کورسز میں بھی شامل کیا جاتا ہے جس کے نمبر بھی ملتے ہیں. سو آپ نے بہت زیادہ گرل اسکاؤٹس کو ٹرین کیا ہے. مجھے یہ بتائیے گا جب میں اسکول میں تھی تو پراپر ایک گرل اسکاؤٹس ہوتی تھیں اور ہم لوگ خود پارٹیسپیٹ کرتے تھے وین آئی واز دا گرل اسکاؤٹ, لیکن مجھے نہیں لگتا ایسا اسکولس میں اب کچھ ہوتا ہے یا اسپیشلی اسکاؤٹس بنائی جاتی ہیں یا کدھر ہیں وہ آرگنائزیشن. اب آپ کو کیا فقدان نظر آتا ہے ایز اے سوسائٹی؟ ایسا ہی تھا بالکل. جب ہم نے ایمرجنسی سروسز میں کام کرنا شروع کیا تو ہمیں یہی فیل ہوا کہ جو کمیونٹی ہے اس کی ٹریننگ کے لیے اب کوئی ایسا ادارہ رہ نہیں گیا. آلدو کہ جو گرل گائیڈ کا آلریڈی ایگزسٹنگ اسکاؤٹس کی بھی آرگنائزیشنز موجود ہیں لیکن ود دا پیسج آف ٹائم وہ اس طرح سے پرومیننٹ نہیں رہی. کچھ بھی اس کے پیچھے مینیجریل اور سپرویژن کے لیول پہ ہوں گی چیزیں کہ اس کو اس طرح نہیں ٹیک اپ کیا گیا. دین ہم نے ریسکیو 1122 نے اپنا ایک پروگرام شروع کیا کمیونٹی سیفٹی کے نام سے اور ہم نے اس کے تحت گرل گائیڈس کو ریوائیو کرنا شروع کیا, بوائے اسکاؤٹس کو ریوائیو کرنا شروع کیا کہ آلریڈی اسکولس کے اندر کالجز کے اندر اسٹرینتھ ہیں. پھر این سی سی کی طرز پہ ہم نے آر سی سی شروع کی, ریسکیو کیڈٹ کورس شروع کی اور وہ پروجیکٹ اب گورنمنٹ سے اپروو بھی ہوا. اس کے تحت ہم نے ماسٹر ٹرینرز کو ایمرجنسی سروسز اکیڈمی میں ٹرین کیا اور وہ لوگ جا کے ڈسٹرکٹ میں انہوں نے تمام ریسکیو اسٹیشن سے وہ ٹریننگ دے سکیں گے اپنے اپنے ڈسٹرکٹ میں. اور اس کے لیے ہم نے کالج ایک ایپ تیار کرائی ریسکیو کیڈٹ کور کی جو کہ بچے جو ہیں اس پہ اپنا رجسٹرڈ کریں سارے اور ماڈیولز بھی آن لائن اویلیبل ہیں, اس کی ویڈیوز بھی اویلیبل ہیں. جب وہ 5 ماڈیولز پہ کر لیتے ہیں پاس تو اس کے بعد سرٹیفیکیشن سے پہلے ریسکیو کی ٹیم ان کے پاس جاتی ہے اور ان کو 10 ڈیز کا ایک ایکسٹینسو کورس کراتی ہے جس میں محب وطن بننے سے لے کر ایمرجنسی رسپانس کی اسکل سے لے کر پلانٹیشن ڈرائیو, کچن گارڈننگ اور ان تمام چیزوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے. اس طرح کر کے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں دوبارہ اس چیز کو ریوائیو کیا جائے جیسے این سی سی کی طرز پہ مختلف ہم دستے بناتے تھے ڈیفنس کے لیے, اب وہ سیفٹی کے سے لنکڈ ہو جائیں. دوسرا کو ہمارے جو چل رہا ہے والنٹیئرزم کو فروغ دینے کے لیے وہ ہے ہماری کمیونٹی ایمرجنسی رسپانس ٹیمز جس میں ایکٹ میں ایمرجنسی سروس کا جو ایکٹ ہے اس کے اندر یہ پروویژن موجود ہے کہ ہم والنٹیئرز کو رجسٹرڈ کر سکتے ہیں, ٹرین کر سکتے ہیں اور انہیں اپنے ساتھ ملا کے ایمرجنسی سروسز کے لیے کام بھی لے سکتے ہیں اور اس طرح ان کے اندر یہ جذبہ بھی ڈالا جائے. انفارچونیٹلی جو بات آپ نے پہلے کی بالکل درست ہے کہ ہمارے یہاں ہر چیز کو انسینٹیو سے جوڑ دیا جاتا تھا. ہم نے کوشش کی کہ ہم انسینٹیو نہیں دیں گے, ہم انسینٹیو میں ٹریننگ دیں گے, اسکلز دیں گے اور ہم نے ایسا ہی کیا. آلدو کہ اس میں بہت سے چیلنجز آئے, ہمیں بہت مسئلے ہوئے, لوگ تھوڑا عرصہ ٹریننگ کر کے سیکھ کے پھر چھوڑ جاتے تھے لیکن ہم نے اس چیز کو رکنے نہیں دیا اور الحمدللہ اس وقت پنجاب میں 5000 سے زائد کمیونٹی ایمرجنسی رسپانس ٹیمز موجود ہیں جس میں 1,20,000 سے زائد والنٹیئرز ہیں اور وہ والنٹیئرز ہیں جو اپنے اپنے علاقے میں اپنے ریسکیو اسٹیشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ان کو ہم نے انٹرنیشنل کورس کروایا کمیونٹی ایکشن فار ڈیزاسٹر رسپانس اور گائے بگائے ان کی مختلف کورسز کرواتے رہے. پھر ڈسٹرکٹ لیول پہ ہر سال ان کے 2 کمپٹیشن ہوتے ہیں, انٹر یونین کونسل کمپٹیشن. جو بیسٹ یونین کونسل ہوتی ہے اس کو ہم اپرچونٹی دیتے ہیں کہ وہ ایمرجنسی سروسز اکیڈمی یہاں پہ یو این سے پہلی سرٹیفائڈ ٹیم جنوبی ایشیا میں موجود ہے, اسی پلیٹ فارم پہ والنٹیئر کو ہم اسپیس دیتے ہیں کہ آئیں اور کمپیٹ کریں لائف سیونگ سکلز میں اور وہاں پہ جو بیسٹ ٹیم ہوتی ہے اسے نیشنل لیول پہ ہم اکنالج کرتے ہیں. لیکن دیکھا یہ گیا کہ چونکہ یہ کورس تھوڑا ایکسٹینسو ہے, اس میں ہمارے ساتھ لنک کافی دیر تک والنٹیئرس کو ہونا پڑتا ہے, تو دین وی اسٹارٹیڈ این ادر پروگرام آن پاک لائف سیور پروگرام. انڈر دی پاک لائف سیور پروگرام پورے پاکستان کے لیے ہم نے ایک www.cpr.gov.pk کا لنک موجود ہے ویب سائٹ کے لیے اور پاک لائف سیور ایپ بھی موجود ہے. جو لوگ اس کو موبائل پہ کرنا چاہتے ہیں وہ اس پہ رجسٹرڈ ہوں گے اور ان کو 2 سکلز کے حوالے سے ٹریننگ دی جاتی ہے جو انتہائی اہم ہے. اس میں ایک CPR کیا اور ایک بلیڈنگ کنٹرول کیا. جتنے حادثات روزانہ دیکھنے میں آتے ہیں اس میں زیادہ تر ڈیتھ جو ہوتی ہیں وہ بلڈ لاس ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں یا کارڈیک اریسٹ پہ جانے کی وجہ سے, دل بند ہو گیا. ہم نے کہا
یہ کنسلٹیٹیو پروسیس ہوتا ہے ہماری اکیڈمی کے اندر. اسٹینڈرڈائزیشن کمیٹی ہے, پھر ہمارا یونیورسٹیز کے ساتھ الحاق ہے, KU اور باقی جو UHS وغیرہ کے ساتھ. پھر ہم نے مل بیٹھ کے ایک چیز ڈیزائن کی, فائنل کیا کہ کون سی ایسی 2 اسینشل اسکلز ہیں جو ہر شہری کو آنی چاہیے. بالکل. تو وہ کارڈیو پلمنری ریسسیٹیشن اور بلیڈنگ کنٹرول کیا, اس کے اوپر ہم نے ویڈیوز ڈیولپ کی اور اس کے لیے الگ ایپ ڈیولپ کی, ویب سائٹ پہ وہ اویلیبل ہے. اب شہری جن کے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے ہمارے ساتھ منسلک رہنے کا اور والنٹیئر کام کرنے کا, ان کو بھی ایون ہم یہ ٹریننگ فری آف کاسٹ دیتے ہیں. وہ وہاں پہ جا کے رجسٹر کریں, آن لائن ٹریننگ حاصل کریں اور پھر اسکل حاصل کرنے کے لیے وہ نزدیکی ریسکیو اسٹیشن وزٹ کریں. وہاں پہ ان کو فری آف کاسٹ یہ ٹریننگ دی جائے گی. کم از کم اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہم جس مشن پہ کام کر رہے ہیں ریسکیو سروس کہ ہر گھر میں ایک فرسٹ ایڈر ہو, تو وہ فرسٹ ایڈر موجود ہوگا. وہ اپنے گھر کے لیے بینیفیشیل ہوگا, اپنے احباب کے لیے ہوگا, جس جگہ وہ کام کر رہے ہوں گے اگر وہاں کبھی ضرورت پڑتی ہے تو بہتر طریقے سے پرفارم کر سکیں. دیبا, آپ یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہیں, وہ کیا رول ہے آپ کا؟ یونائٹڈ نیشن یہ پاکستان کے فخر ہے جس ٹیم کی میں بات کر رہی ہوں, پاکستان ریسکیو ٹیم ایمرجنسی سروسز اکیڈمی کی. یہ ہے 2019 میں یہ UN سے پہلی سرٹیفائڈ سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم بنی اور یہ ایک بہت ریگرس پروسیس تھا جب ہماری رجسٹریشن UN سے ہوئی. آپ کو پتہ ہے زلزلے میں جب ہمیں سرچ اینڈ ریسکیو کرنا تھا تو ہم باہر سے ٹیمیں منگواتے تھے. بے بسی تھی, ہمیں نہیں پتہ تھا ملبے کے اندر سے لوگوں کو نکالنا ہے تو سرچ کنڈکٹ کیسے کرنی ہے, وہاں سے نکالنا کیسے ہے, وہاں اس کے لیے ایکوپمنٹ کیا استعمال ہوتے ہیں. تو اس وقت کی لگاتار مینجمنٹ کی جو ایفرٹس تھی, حکومت کی جو ایفرٹس تھی, اس سے کرتے 2015 میں جا کے ہماری رجسٹریشن ہوئی تھی, یعنی اپلیکیشن ایکسیپٹ ہوئی تھی صرف. اور پھر 2015 سے لے کر UN سے ہی ہمارے مینٹورز آئے, انہوں نے ہمارے کمپوننٹ پہ, جب انٹرنیشنلی کہیں ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے تو آپ کی ٹیمیں وہاں مشن پہ جاتی ہیں, تو اس کا پروسیس ہوتا ہے جو کہ سرٹیفائڈ ٹیموں کے لیے ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے ملک سے آپ کے پاس کیا قابلیت ہو, کیا ڈاکیومنٹیشن ہو, کیا پروسیس ہو جو آپ نے فالو کرنا ہے, اور کرتے ہوئے جب آپ وہاں پہنچیں گے تو آپ نے آپریشن کنڈکٹ کرنے سے لے کر وہاں پہ آپریشن ڈی موبلائزیشن کے فیزز ہیں. وہ 36 آورز کی ایکسرسائز ہے جس میں جب ہم فائنلی ہمیں گو ہیڈ ملا کہ ہم ایگزیبٹ کریں اپنی جتنی بھی صلاحیتیں ہیں, تو مینٹورز کے ساتھ کلاسیفائرز آئے مختلف کنٹری سے. لاجسٹک کا الگ تھا, آپریشن کا الگ تھا, سرچ اینڈ ریسکیو کا الگ تھا, کمانڈ گروپ کا, اس طرح مختلف کلاسیفائرز 10 کا گروپ آیا پاکستان میں. انہوں نے ہمیں جو انجیکٹس دیتے تھے اس 36 آورز کی ایکسرسائز میں ہم نے موبیلائز بھی ہونا ہے, سیلف سفیشینٹ بھی ہونا ہے, ہم نے جا کے اس کنٹری پہ بوجھ نہیں بننا, ہمارے پاس ایکوپمنٹ بھی اپنا ہونا چاہیے, ہم نے آپریشن خود کیسے کنڈکٹ کرنا ہے, ایک ایک چیز پہ ہمیں ٹیسٹ کیا گیا اسی پروسیس پہ, اور ہمیں انجیکٹس دیے جاتے تھے کہ آپ اس وقت کنٹری میں پہنچ کے آپ یہ کریں. ہم نے جب وہ سارا پروسیس کمپلیٹ کیا تو اس کے بعد انہوں نے ڈیسیژن کرنا ہوتا ہے مل بیٹھ کے, اور اس دن ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ ورلڈ کپ کھیل رہے ہوں اور ورلڈ کپ میں مطلب کہ کسی بھی غلطی کی وجہ سے اگر ایک سنگل آپ کا ریڈ آ جائے, ریڈ مینس کہ وہ جو ان ایکسیپٹیبل سچویشن ہوتی ہے کسی بھی آپریشن کے اندر, تو وہ ہمیں آؤٹ کر سکتے ہیں, ہمیں دوبارہ سے سارا پروسیس کرنا پڑتا. تو ہم بھی اس لیے بہت زیادہ ویجیلنٹ بھی تھے اور بہت کر رہے تھے کوشش کہ ہمارے کنٹری کا نام ہے, آلدو کہ لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں پتہ, لیکن چونکہ ہم ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے پریکٹیشنرز ہیں تو جو ہمیں دیکھ رہے ہیں UN کی ٹیمیں جو ہم سے پہلے 55 ٹیمیں ہو چکی تھی پورے دنیا میں جو ہیں وہ 55 کوالیفائڈ ٹیمز, تو ہم نے کہا ان کو تو پتہ ہے نا کہ پاکستان کی ایویلویشن ہو رہی ہے, تو یہ ہمارا کنٹری کے نیم کا, کنٹری کے جھنڈے کا, کنٹری کے وقار کا ہے. تو الحمدللہ وہ ہمارے لیے بڑا ایکسائٹنگ مومنٹ تھے جب انہوں نے کہا کہ پاکستان ریسکیو ٹیم اب ورلڈ لیڈ ٹیمز میں شامل ہو چکی ہے, اور یہ کسی بھی کنٹری میں اگر ضرورت پڑتی ہے کسی بڑے ڈیزاسٹر میں تو اسی طرح رسپانس کرنے کے قابل ہے جس طرح آپ US کی ٹیم, جاپان کی ٹیم, ٹرکی کی ٹیم, چائنا کی ٹیم کو بلوا سکتے ہیں. تو بالکل بڑا اچھا لگتا ہے. اس میں میرا رول ایز لیزن آفیسر کمانڈ گروپ کا تھا, اور اس کے وہ ہر ممبر ہر ایک چیز پہ ٹرینڈ ہوتا ہے, اور وہ میں اپنے لیے اعزاز تو سمجھتی ہوں کہ میں فیمیل ہوں اس میں اور میں فیمیل کی نمائندگی کر رہی ہوں, لیکن وہ میری ٹیم جو ہے وہ پورے پاکستان کے لیے اعزاز کا سبب بنی ہے. الحمدللہ اس وقت پاکستان یونائٹڈ نیشنز میں, اقوام متحدہ میں ان صف اول کی ٹیموں میں شامل ہے جہاں پہ دنیا کی باقی سرٹیفائڈ ٹیمیں موجود ہیں. بہت اچھی بات ہے, اور اس سے بھی اچھی بات ہے کہ یو آر دیئر, اور آپ ایک واقعی انڈیڈ این انسپائرنگ وومن ہیں.
پورے ملک کے لیے اور ان عورتوں کے لیے جو واقعی کچھ کرنا چاہتی ہیں. بہت شکریہ دیبا, Thank you اور very آپ کے لیے اتنی دعائیں اور بیسٹ آف لک فار یور فیوچر, بیکاز آپ رول ماڈل ہیں اور اسی طرح کامیابیاں آپ سمیٹتی رہیں اور باقی خواتین کو بھی ٹرین کرتی رہیں, بیکاز امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے صرف اپنی نالج اپنے تک محدود نہیں رکھی بلکہ اسے آگے بھی ٹرانسفر کریں گے. سو دیبا کا ہم شکریہ ادا کریں گے جناب. شی واز این انسپائرنگ وومن فار اس ٹوڈے.